Assalamu alaikum students. Today we are going to study our unit number 1, the savior of mankind, इंसानियत के नजात दहिंदा. Savior is a person who saves others from dangers, who rescues or liberate others from dangers. That person is called savior. The savior of mankind, इंसानियत के नजात दहिंदा. तो नो डाउट ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कैसे इंसानियत को, पूरी इंसानियत को आके सेव किया. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू learn the reading skills, know and learn about the mission of the Rasul, learn how his teachings has changed the world, recognize and use adjectives in sentences, use of thesaurus means dictionary, utilize information sources like encyclopedia and internet. So these are our learning objectives कि हम ये objectives achieve करेंगे by the end of this lesson. तो अभी हम शुरू करेंगे इस लेसन को पैराग्राफ नंबर 1 से. हम इसका तर्जमा करेंगे उर्दू में और हम मीनिंग भी लिखते चले जाएंगे. पैराग्राफ नंबर 1. पैराग्राफ नंबर 1. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. अरेबिया अरब की सरजमीन, is the land, अरब सरजमीन है. is the land, land कहते हैं ज़मीन को. अरब एक ज़मीन है. of unparalleled, unparalleled के मानी है unmatched, जिसका कोई सानी ना हो, जिसका कोई मद्दे मुकाबल ना हो, उसको हम unparalleled कहते हैं. बेमिसाल, ये मैंने ऊपर मानी भी लिखे हुए हैं, आप लोग इसको देख के अपनी बुक में मानी लिख सकते हैं. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड, बेमिसाल सरजमीन है. चाम की, चाम कहते हैं ब्यूटी को या कशिश को. बेमिसाल कशिश वाली सरजमीन है. एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरती वाली, और ख़ूबसूरती वाली. किसका हम फिर तर्जमा करेंगे इस वाले सेंटेंस का. पूरा सेंटेंस नहीं है, एक हाफ सेंटेंस है, इसका हम तर्जमा करेंगे. अरब बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती की हामिल सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स. बेटा अभी आप देखिए कि ये जो वाला फ्रेज़ है विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है जो कि क्वालिफाई करती है किसको, लैंड को. ये सरजमीन है विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, जिसमें मौजूद हैं ट्रैकलेस डेजर्ट्स. ट्रैकलेस मीन बेराह, ऐसे डेजर्ट्स जिनमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर निकलने को या उसके अंदर जाने को. अगर रास्ते हैं भी तो वो मिट जाते हैं, आंधियाँ चलती हैं तो उसकी रेत ऊपर पड़ जाती है और वो ट्रैक्स लेस हो जाता है डेजर्ट. इसलिए इसको कहा जा रहा है ट्रैक लेस. इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े डेजर्ट्स कि जिनमें बंदा खो सकता है, वहाँ पे कोई ट्रैक्स नहीं है. विद इट्स ट्रैक लेस डेजर्ट्स, कि वो सरजमीन है जिसमें रेगिस्तान है या सहरा हैं बग़ैर राहों के. और वो कैसे डेजर्ट्स हैं, फिर आगे फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़. ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के बने हुए वो डेजर्ट हैं. कहाँ पर, इन द डेजलिंग रेज. डेजलिंग कहते हैं बहुत चमकदार, ऐसी रोशनी जो आपकी आंखों को चुंधिया दे, उसको हम डेजलिंग कहते हैं. वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार. वो हैं सैंड ड्यून्स के बने हुए रेगिस्तान, जो कि हैं कहाँ पर, इन द डेजलिंग रेज, चमकदार शुआओं में, ऑफ द ट्रॉपिकल सन. ट्रॉपिकल कहते हैं बहुत हॉट, बहुत गर्म सूरज की चमकदार शुआओं में वो सैंड के ड्यून्स हैं. और उन सैंड ड्यून्स पर मबनी जो हैं वो डेजर्ट्स हैं, बेराह किस्म के डेजर्ट सहरा हैं.
اور ان صحراؤں پر مبنی ہے عربیہ کی وہ سرزمین جو کہ پرکشش ہے، بے مثال ہے اپنی کشش میں اور اپنی خوبصورتی میں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ صاحب نے دیکھا یہ کافی کمپلیکیٹڈ سنٹینس بن گیا ہمارے لیے، کیونکہ اس میں 3-4 فریزز استعمال کی گئی ہیں، ایڈجیکٹو فریزز، اور اس میں یہ پتہ چلانا مشکل ہو رہا ہے کہ کون سی فریز کس ناؤن کے لیے یوز کی گئی ہے۔ تو یہ اس کو ہم نے ذہن میں رکھ کے تو پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہر ورباٹم ٹرانسلیشن کریں۔ ورباٹم مینز کہ ہر ورڈ کو ہم اردو میں لکھ لیں، رف ورک کریں۔ اس کے بعد یہ ہم جانیں کہ کون سی فریز کس ناؤن کے لیے استعمال کی گئی ہے، تو اس کے لیے ہمیں رف ورک کرنا پڑے گا جو کہ ضروری ہے ٹرانسلیشن کے لیے۔ یہ میں نے ایک اسپیسیمن رف ورک آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے شروع سے اس کو اردو میں لکھ لیا، ایک فریز کو، ایک سنٹینس، ایک ورڈ کو سنٹینس کے، اور آپ دیکھیے نا یہ بے ربط ہے، اس میں کوئی ربط نہیں، جیسے کہ آپ سنیے ذرا۔ عرب کی سرزمین ہے بے مثال کشش اور خوبصورتی کی حامل، مشتمل ہے بحرہ کے صحراؤں پر، ریت کے ٹیلوں والے، میں تیز ترین چندیا دینے والی تپتے سورج کی شعاؤں میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے نا یہ ورباٹم میں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بعد میں جوڑ لوں گا۔ ٹھیک ہے، رف ورک کرنے کے بعد ہم اس کو بعد میں با محاورہ طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے یہ با محاورہ بھی کر دیا آپ کے لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے۔ مزید میں نے یہ جو اوپر فریزز کتنی ہے، 4 فریزز ہیں۔ عرب کی سرزمین ہے، یہ تو اس کی مین کلاز آپ کہہ لیں کہ یہ سبجیکٹ اور اس کا پریڈیکیٹ اسی کے اندر موجود ہے۔ عرب کی سرزمین ہے، یہ اس جملے کے بیئر بونز ہیں۔ آگے والے جتنے ہیں وہ کوالیفائنگ کلازز ہیں جو کہ ایڈجیکٹو کے طور پر سرزمین کو کوالیفائی کر رہی ہیں۔ ان کو ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے یہ دیکھیے گا ذرا، با محاورہ میں نے بنا دیا یوں: عرب ایک بے مثال کشش اور خوبصورتی کی حامل سرزمین ہے جو کہ تیز ترین تپتے سورج کی شعاؤں والے ریت کے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں پر مشتمل ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ مشکل ہوگا آپ کے لیے کرنا، لیکن کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے مزید اس کو نمبرنگ کر لی تھی، دیکھیے میں نے نمبرنگ کر لیا ہے۔ میں نے ترتیب میں نمبر 1 پہ اسی سے کو لے کے آنا ہے، نمبر 2 پہ یہ آخری والا حصہ چلا جائے گا، نمبر 3 پہ یہ حصہ جائے گا، اور نمبر 4 پہ پر مشتمل ہے، یہ اینڈ پہ چلا جائے گا اردو جملے کی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم نے ایڈجیکٹو کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایڈجیکٹو فریزز آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک سے زیادہ جب ہم اکٹھا ایڈجیکٹو یوز کرتے ہیں ود ان سیم سینٹینس، وین وی یوز مور دین ون adjective for a single noun, then we use those adjective in a specific order. ایک اسپیسیفک ان کا سیکوینس آف ترتیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ فار ایگزامپل I am using 7 adjectives simultaneously adjacently with a single noun. For example 1 2 3 4 5 6 and 7 adjective. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایڈجیکٹو آئے گا اوپینین والا، جس میں ہم نے اوپینین دینی ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں بیوٹیفل، نائس، گڈ، تو یہ میری اوپینین ہے، یہ سب سے پہلے آئے گا۔ پھر میں بات کرتا ہوں سائز کی، کہ کسی چیز کا سائز جیسے کہ اسمال ہے، بگ ہے، لارج ہے، تو اس کے بعد نمبر 2 پہ سائز والا ایڈجیکٹو آئے گا۔ نمبر 3 پہ ایج یا ٹیمپریچر شو کرنے والا آئے گا، جیسے کہ میں کہتا ہوں اولڈ ایک ایج ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے جی اولڈ ہے، نیو ہے، تو یہ ایج شو کرے گا۔ پھر نمبر 4 پہ شیپ والے ایڈجیکٹیوز آئیں گے، جیسے کہ بینٹ ہے، شیپ اس میں راؤنڈیڈ، یہ شیپس والے ایڈجیکٹیوز ہیں۔ پھر کلر والے ہیں جیسے کہ وائٹ، پھر اوریجن جیسے کہ پاکستانی، پھر میٹیریل والا ایڈجیکٹیو آئے گا جیسے کہ پلاسٹک کا یا آئرن۔ تو میں نے ایک جملہ بنا دیا آپ کے لیے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ میں کہتا ہوں آئی ہیو آ مارکر، دیکھیے میں نے آئی ہیو آ مارکر، آئی ہیو آ مارکر، یہ بیئر بونز ہیں اس جملے کے۔ اب اس کے بیچ میں 7 ایڈجیکٹیوز آئے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیے میں نے اس کو اسی ترتیب سے ان کو میں نے لکھ دیا ہے۔
I have a beautiful, small, old, bent, white, Pakistani plastic made marker. ٹھیک ہے بیٹا, تو آپ نے دیکھ لیا ہم نے کیسے تمام ایڈجیکٹیوز کو ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہے.